अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ नहाल बानी मेरा सज्जाद एपिसोड नंबर 45। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। तो चलें हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान। घर में खामोशी का समा था और ऐसे में तुम स्टोर रूम में झांको तो उसे किसी जासूस का कमरा पाओ, जहां कमरे की हल्की रोशनी में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। रात का सुकूत ऐसा था कि घड़ी की सुइयों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। आखिरकार सिगरेट बुझाकर वो सीधा हुआ और अपने सामने बैठे दोस्त को देखा। मैं सवाल करूं और तुम जवाब दो, या तुम खुद से वजाहत देना पसंद करोगे। बाराज के लहजे में किसी किस्म की नरमी नहीं थी। मिखाइल पुरसुकून रहा। चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट थी, पर आंखों में अनजानी सी थकन थी। बालाज को जो गुमान था कि मिखाइल महज दोस्ती निभाने या सयाहत के लिए पाकिस्तान नहीं आया, आज सच साबित होने को था। वो चाहता था ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होना ही था। आज उसके दिल का बोझ लफ्ज़ों में ढलने वाला था। आज वो फिर से गिरने को था। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तुमसे दोस्ती सच्ची और बेज़रर थी। मैं तुम्हें अपना वाहिद दोस्त मानता हूँ और मेरी दोस्ती में कोई खोट नहीं था। मिखाइल ने भी अपना सिगरेट बुझा दी और सामने रखी की बोतल वोडका की बोतल उठा ली। रस्सियों के लिए रूसियों के लिए वोडका पानी का दर्जा रखती है। दोस्त का मतलब भी जानते हो। उसके अंदाज में तंज ही तंज था। दोस्त वो होता है जो राज बांटता है, पीठ पीछे आपके दुश्मनों से राब्ते कायम नहीं करता। तुमने मेरा एतबार तो तोड़ दिया मिखाइल। एक दोस्ती पर भरोसा रख रहा था, वो भी तोड़ दिया। अब चाहे तुम्हारी जस्टिफिकेशन कितनी ही वजनी क्यों ना हो, जो जख्म लगना था वो तो लग चुका। मिखाइल ने सर झुकाकर अपने हाथों को देखा, जैसे वो अपने अमल को धोखा दही के गुनाहों को अपनी हथेलियों पर पड़ रहा हो। उसे अपने हिस्से का सच छुपाना गुनाह नहीं लगा। वह अपने किए पर हरगिज़ शर्मिंदा नहीं था। फिर भी मैं जानता हूँ तुम मेरी जस्टिफिकेशन सुनने को अब तक यहाँ हो। मिखाइल ने बोतल को मुंह से लगाया, चंद घूंट भरे और कहना शुरू किया। मैं तुम्हारे ख़ानदान के किसी मर्द की औलाद हूँ। मेरे लिए इंतहाई शर्मनाक बात होगी अगर मैं वाकई तुम्हारा कज़िन निकल आया तो। अपने बाप को अकेले तलाश करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मैं इस हकीकत पर शर्मिंदा हूँ कि उन जैसे लोगों का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। मैं इस शर्मिंदगी में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता था, तुम्हें भी नहीं। बालाज खामोशी से उसे देखता रहा और वो इसकी वजाहत से ज़्यादा उसके सच को जानने में दिलचस्पी रखता था। मुझे हमेशा यही लगा कि अगर तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम मेरा साथ छोड़ दोगे। हाँ, मुझे अपनी दोस्ती पर शक नहीं था, लेकिन यहाँ ख़ानदान की बात आ गई थी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था। वो वीडियो जो मायदा को दिखाई सिर्फ इतनी है कि ज़रमीना उस घर में गई तो थी, लेकिन कभी बाहर नहीं निकली। ज़रमीना की मौत को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, सिर्फ उस वीडियो का लालच देकर मायदा से मदद हासिल करना चाहता था और कोई दूसरा इरादा नहीं था। तुम नहीं जानते मैं किसी दोहरी जंग में जी रहा हूँ। मैं किस दोहरी जंग में जी रहा हूँ। एक तरफ उस बाप की तलाश कर रहा हूँ जिसे ये तक इल्म ना होगा कि उसका कोई 24 साला बेटा भी है, और अगर उसे इल्म भी हो भी गया तो मेरी मौजूदगी उसके लिए सिर्फ एक दाग की तरह होगी। दूसरी तरफ डर था कि अगर तुम्हें हकीकत बताऊंगा तो मुझे तुम्हारी निगाहों से भी महरूम पड़े होना पड़ेगा। तुम मुझे नाजायज़ औलाद समझोगे। हमारे रूस में ये कल्चर आम है, लेकिन मैंने जो तुम्हारे मुल्क पर पढ़ा तो इल्म हुआ यहाँ नाजायज़ औलाद होना गाली से भी निचला दर्जा है। मैं तुम्हारा एतबार नहीं खोना चाहता था, लेकिन अब खो बैठा हूँ। ये सब दोस्ती के नाम पर नहीं हुआ। तुमसे दोस्ती हमेशा दिल से निभाई है। ये सच जानना मेरी ज़रूरत थी। मेरी असलियत क्या है मैं जानना चाहता था, इसीलिए मैं झूठ बोलता रहा। तुम्हारे साथ बैठकर हर काम यूँ करवाया जैसे मेरी ज़रूरत हो, लेकिन हर वक्त एक बोझ सीने में दबाए रखा। मैंने अपने खौफ और अपनी मजबूरी को ढाल बनाया, पर एट द एंड सच यही है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम चाहो तो नफ़रत करो, चाहो तो मुंह मोड़ लो, मगर ये हकीकत बदल नहीं सकती कि मैं यहाँ अपने बाप का सुराग ढूंढने आया हूँ और मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। उसने कहकर बालाज को देखा और उसे ही देख रहा था। ठीक है, मैं एक जेंटलमैन इंसान हूँ, लेकिन मैं भी दोस्ती का आखिरी भरम रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बाप को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। वो उठकर खिड़की के पास चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो पुरसुकून नजर आता था। वो जो जो भी था वो मिखाइल को डिसोन नहीं करना चाहता था।
تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جھوٹ کے وزن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں میخائیل، لیکن تم نے جو میرا نقصان کیا ہے اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ تمہارے سچ سے میرا دل دکھا ہے۔ تم تم مرد ہو کر اتنے جذباتی کیسے ہو سکتے ہو؟ اتنی سی بات پر کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے کہ دوست نے اپنا سچ چھپایا۔ ایسے ہو تو ہر شخص یہی روک لے کر بیٹھا رہے گا۔ اس کا دل دکھا ہے، مجھے لگتا ہے تم یہاں سے سوچتے ہو۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، لیکن میں یہاں سے سوچتا ہوں۔ اس نے اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھا۔ بالاج اسی انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ اسی لیے تمہارے دماغ کی زمین پر کبھی احساس کا پانی نہیں برسا اور تم نے مجھے بیوقوف سمجھ لیا۔ میخائیل چپ ہو گیا۔ زرمینہ کا کیس ختم کرنے کے لیے انہوں نے گھر کے ایک ملازم کو قتل اپنے سر لینے کے لیے راضی کر لیا ہے۔ اگر تم کوئی ٹھوس شواہد نہیں لا پاتے تو کیس ختم سمجھو، میخائیل نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ تمہیں وہاں شواہد ڈھونڈنے ہی بھیجا تھا میخائیل گورباچوف، پر تمہاری ساری تحقیق تو صرف اپنے باپ کے گرد گھومتی رہی۔ تمہیں عورتوں کے سٹائل میں طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں کچھ علم ہوتا تھا تمہیں بتا دیتا تھا۔ وہ خفا ہوا۔ بالا سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ تم نے اس مہینے کا کرایہ نہیں دیا۔ وہ اب دوسرا سگریٹ جلا رہا تھا۔ میرے پاس پیسوں کی قلت ہے، مجھے کچھ پیسے درکار ہے اور اگلے مہینے کا کرایہ ادا کر دوں گا، میخائیل کہہ رہا تھا۔ یہ مہنگی روسی شراب کہاں سے لاتے ہو؟ یوں ظاہر تو مت کرو جیسے تمہیں اس شہر میں خالی شراب کے اڈوں کا علم نہیں۔ بالاج ہلکا سا مسکرایا اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اسے اب میخائیل سے کوئی وضاحت نہیں درکار تھی۔ کل صبح شری نگر ہائی وے پر پہنچ جانا، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ میخائیل ہلکا سا ہنسا۔ اب وہ بری طرح بالا سے ریس ہارنے والا تھا اور وہ ریس ہونے سے پہلے رزلٹ اناؤنس کر سکتا تھا۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، اسلام آباد کی خنک ہوا میں شام ڈھل رہی تھی۔ گاڑی جب بڑے آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو لان میں لگے گلاب کے پھولوں پر روشنی بکھر گئی۔ درختوں کے سامنے لمبے ہو کر زمین سے لپٹنے لگے تھے۔ کار داخلی دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ ملازم نے حمدان قریشی کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکلے اور امارہ کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر اتری۔ سفر کی تھکن اس کے چہرے پر رقم تھی، لیکن حمدان قریشی کے ساتھ سفر ہمیشہ سے یادگار رہے تھے، اسی لیے بور تو بالکل نہیں ہوئی تھی۔ ممی نے آپ کو یہ کرتے دیکھ لیا تو دونوں کی شامت آ جانی ہے۔ اوہو حمدان، کیا ملازموں والے کام کر رہے ہیں؟ رائل لوگ ایسا نہیں کرتے، اس نے سرگوشی نما آواز میں جھیپ کر کہا۔ حمدان قریشی ہنستے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حالے میں لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ لاؤنج کی صفائی کرواتی نائلہ قریشی ان دونوں کو اندر آتا دیکھ کر ان کی جانب آئی۔ امارہ کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور اسے شفقت سے گلے لگایا۔ امارہ کو پہلی مرتبہ ان سے ممتا کا میٹھا سا احساس ہوا تھا۔ اس نے بھی ماں کو شدت سے گلے لگایا، جیسے برسوں کی بچھڑی آج ملی ہو۔ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ کہاں ہے عرشیر؟ اس کی کلاس تو میں لوں گی۔ وہ ان دونوں کے پیچھے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بھی ساتھ آیا ہوگا۔ رہنے بھی دے ممی، ڈیڈی بہت شدید کلاس لے کر آئے ہیں اس بیچارے کی، رونے والا ہو گیا تھا۔ آئندہ کبھی مجھے کوئٹہ لے جانے کی اجازت نہیں مانگے گا۔ آپ نے بھی اس سے کچھ کہا تو کہیں نوکری ہی نہ چھوڑ دے۔ اس نے حمدان قریشی کو دیکھتے ہوئے تائید بھی چاہی تو انہوں نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلا لیا کہ ہاں بھائی، وہ سردار صاحب کی کلاس لے کر آ رہے ہیں۔ نائلہ نے اردشیر کی کلاس لینے کا پلان اسی لمحے ترک کر دیا۔ وہ امارہ سے الگ ہوئی اور غور سے اسے دیکھا۔ یہ کیا پینٹو سٹائل کپڑے پہن رکھے ہیں؟ بال بھی کتنے رف ہو رہے ہیں۔ ایسا کرو، پارلر کا چکر لگا آؤ، بلکہ میں سمرن سے کہتی ہوں گھر پر آ جائے۔ تمہاری اسکن بھی کتنی ڈرائی ہو رہی ہے، تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ ممی، اس نے پیار سے ماں کے ہاتھ تھامے، میں بھی آرام کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اور ڈیڈی باتیں کریں، کھانا کھائیں، مجھے ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کل میں خود پارلر چلی جاؤں گی، اس نے کہہ کر ماں کے ہاتھ چومے اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ممی آج بھی ویسی تھی۔ امارہ انہیں بیمار اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا کامل ہونا بہت ضروری تھا اور فی الوقت امارہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم کافی لوگی؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں، اس نے سیڑھیاں چڑھتے جواب دیا۔ نائلہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ یہ کتنی کمزور ہو گئی ہے حمدان، کچھ دن اسے سنبھلنے کے لیے دو، میں تمہارے لیے چائے کا کہتی ہوں، وہ حمدان قریشی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے چہرے پر تھکن کی بجائے سوچ کی پرچھائی تھی۔
کچھ دیر بعد دونوں لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے عام سے میاں بیوی لگ رہے تھے۔ میں آج کل امارا کی گیلری کی بڑی تعریف سن رہی ہوں۔ کچھ دوست کہہ رہے تھے اس سال کی ایگزیبیشن کمال تھی۔ سنا ہے وہاں کچھ نئے شاہکار بھی شامل ہوئے تھے اور رنگ بھی بڑے جاذب نظر تھے۔ کیا تم نے چکر لگایا تھا؟ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آرٹ میں حقیقت کہاں ہوتی ہے ہمدان، سب تاثر اور تخیل ہوتا ہے۔ لوگ وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے دل کو بھائے، نہ کہ وہ جو آرٹسٹ دکھانا چاہیں۔ مصوروں کی اصل کہانیاں تو پس پردہ رہتی ہے۔ وہ نزاکت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ آرٹ میں انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، اصل کہانیاں اکثر چھپ جاتی ہے، لیکن میرا ماننا ہے پردے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے۔ اصل آرٹسٹ اپنا کام منوا کر ہی دم لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم اتنی پیچیدہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ رہنے بھی دو ان باتوں کو۔ وہ کچھ عاجز نظر آئی۔ نہیں، ایسے ہی جب کوئی امارا کی کامیابی کا ذکر کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ کس نے امارا کی کامیابی کا ذکر کیا؟ وہی اپنے سہیل وڑائچ نے۔ بہت متاثر نظر آتے ہیں امارا کے کام سے، انہوں نے بے حد عام سے لہجے میں کہا۔ نائلہ کو لگا سارے ڈائننگ روم کی فانوس ان کے سر پر آن گرے گی۔ چائے کڑوی اور بے حد کڑوی تھی۔ اسلام آباد، پاکستان۔ وہ سیکٹر اسلام آباد کے ایلیٹ سیکٹرز میں سے ایک تھا، جہاں عثمان کچن کی عمارت اپنے اندر انوکھا حسن سموئے ہوئی تھی۔ دروازے کے ساتھ والی میز پر ہی وہ دونوں اس ایجنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو میخائیل کے والد کو ڈھونڈنے میں اس کی پیسوں کی عوض مدد کر رہا تھا، اور اس صوفی درویش کے مجسمے کے ساتھ بیٹھا تھا جو بازو پھیلائے چہرے پر پرسکون تاثرات لیے دامن یوں پھیلائے جیسے لمحہ بھر پہلے رقص سے سماع کی حرکت میں تھا، کچھ بیزار نظر آ رہا تھا۔ چھت سے نیچے لٹکے ہوئے رنگ برنگے فانوس کی روشنی اس مجسمے پر جھلملاتی اور فرش پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ فضا میں روحانیت بھری ہوئی تھی، کیونکہ ریستوران میں صوفی موسیقی کی مدھم دھنیں گونج رہی تھی، جیسے کسی پرانی یاد کو جگا رہی ہو۔ وہ خوش شکل مرد پی کیپ پہنے ان دونوں کو دی گئی 3 فائلز میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت وجیح شخصیت کا مالک تھا، اٹھی ہوئی مغرور ناک، تیکھے نقوش، کشادہ پیشانی اور رنگ سفیدی مائل، یقیناً بچپن میں بہت خوبصورت رہا ہوگا۔ میخائیل تو شاید اس سے پہلے مل چکا تھا، البتہ بالاج کی اس سے پہلی ملاقات تھی، اور وہ بھی اتنی پبلک پلیس پر۔ بالاج کو وہ کچھ عجیب بھی لگا، لیکن جان نہ پایا اس میں کیا عجیب تھا۔ وہ ترک کپ میں رکھی چائے کو آہستہ آہستہ گھما رہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور اضطراب نمایاں تھا۔ نہ جانے اسے کچھ ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا تھا۔ البتہ میخائیل کافی پرسکون انداز میں 3 الگ رنگوں کی فائلز کو گھور رہا تھا اور ساتھ کافی کے ننھے کپ سے وقفے سے گھونٹ لے رہا تھا۔ ان دونوں کے برعکس ایجنٹ کے سامنے صرف پانی کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے ان 3 بھائیوں پر تحقیق کی تھی اور ان تینوں کی الگ الگ فائل بنائی تھی، اور چونکہ پیسے کسی ایک کے ملنے والے تھے تو اسے ایک فائل اٹھانے کی اور 3 سوالات کرنے کی اجازت تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ کم عمر لڑکے ٹھیک والی فائل اٹھائے تاکہ ان کو واقعی فائدہ ہو۔ درمیان میں وہ ان دونوں کو غور سے بھی دیکھنے لگتا جیسے ان کے چہروں پر کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے اکتا کر اپنی کلائی میں موجود گھڑی کو دیکھا اور پھر ان دونوں کو۔ پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا اور ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ وہ صوفی درویش کا مجسمہ یوں ہی بازو پھیلائے اس کے پیچھے کھڑا رہا۔ میں نے تم لوگوں کو سوچنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت نہیں دیا، جلدی کرو، میرے دوسرے کلائنٹ کے آنے کا وقت ہونے والا ہے۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا اور سنجیدہ تھا۔ اسے گھر جانے کی جلدی تھی، کیونکہ آج اس کی بیوی نے اس کے لیے کھانا بنانا تھا، اور وہ ایسے مواقع ضائع نہیں کرتا تھا جب اسے اپنی بیگم کے ہاتھ کا کھانا کھانے کا شرف حاصل ہوتا۔ اپنا قیمتی وقت وہ ان جوانوں پر ضائع کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ بالاج نے اب کی مرتبہ سنجیدگی سے ایجنٹ کو دیکھا۔ اس کا رعب ایسا تھا کہ وہ ثابت نہیں کر سکتا تھا وہ اسکیم ہے، کیونکہ وہ کوئی اسکیم نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا وقار تھا۔ اس نے سادہ و نفیس سا سوٹ پہن رکھا تھا اور انداز میں بلا کا سکون تھا۔ اگر ہم یہ تینوں فائلز لے کر بھاگ جائیں تو تم کیا ہی کر سکتے ہو؟ میخائیل نے میز پر آگے کو جھک کر پوچھا۔ ایجنٹ نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر یوں بیٹھا جیسے کہہ رہا ہو، ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ، تم لے کر جانا چاہتے ہو تو اٹھا لو۔ اس نے سینے کے گرد بازو لپیٹے۔
बालाज ने एक सुर्ख फाइल पर हाथ रखा। एजेंट सीधा हुआ, हाथ जेब तक जाते जाते रुक रह गया। हम इस फाइल के साथ जाएंगे। अच्छा फैसला है। अब तुम अपने सवाल करो और याद रखो, इस शहर की दीवारों के 4 कान हैं। एजेंट ने आखिरकार बाकी 2 फाइल्स वहां से हटा ली। उसके चेहरे से उकताहट गायब हो चुकी थी। उस लड़के ने बेहतरीन फैसला लिया था। पहला सवाल, इन तीनों भाइयों में से सबसे ज्यादा बैरून मुल्क दौरे किसके होते थे? बालाज ने उसकी नसीहत पर कान नहीं धरा। अलबत्ता मिखाइल ने गौर से सुना था। जाफर रियाज, लेकिन याद रखो, बिसात बिछाने वाला हमेशा नजरों के सामने नहीं होता। ज्यादा वक्त बाहर कौन रहा? मिखाइल ने अब की मर्तबा तेजी से अगला सवाल पूछा। बालाज ने गोया माथा पीट लिया। उसका जवाब तो उससे भी मालूम था, जमान खानजादा। एक सवाल रहता है, उसने बालाज को देखते हुए कहा, जैसे यकीन हो कि वो कोई काम का सवाल करेगा। उसने दरवाजे के पार किसी को देखा। वो चेहरा मानूस सा था। भारी कदम उठाता अंदर आया। वेटर उससे खुशामदीद कह रहा था। उनकी मेज़ के गिर्द लम्हा भर को खामोशी छा गई। सूफी मुजस्समे का साया उन तीनों पर पड़ता रहा, जैसे वो भी इस गुफ्तगू में एक खामोश गवाह हो। एजेंट हल्का सा मुस्कुराया। मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक्सक्यूज़ मी। कोई बालाज के दाएं जानिब आकर खड़ा हुआ। फाइल से हाथ उठाए बगैर उसने सर उठाकर उसे देखा। उसके सामने बैठे एजेंट को देख रहा था। एजेंट पहले से ही उसे देख रहा था। मैं सरदार अर्दशेर बलोच। उसने मुसाफिहा के लिए हाथ एजेंट की जानिब बढ़ाया। वो फौरन से पेशतर कुर्सी से उठा और अर्दशेर का हाथ थाम लिया। सरदार एहतशाम गाजी। उसने भी बेहद गर्मजोशी से मुसाफिहा किया और फिर आगे बढ़कर उसके गले मिला। वो दोनों खामोशी से उन दोनों को देख रहे थे। वो कौन और कहाँ के सरदार थे? सर हमदान ने कहा था कि आप मायूस नहीं करेंगे मेजर शाम, अर्धशेर मुस्कुरा कर कह रहा था। वो ऐसे ही मुबालगा आराई से काम लेते हैं। वो हंसा। उसकी मुस्कुराहट खूबसूरत थी। अर्धशेर उन दोनों की जानिब मुतवज्जा हुआ और उनसे भी मुसाफिहा किया। वो उसे देखे देखे लग रहे थे। अब इस मेज़ पर 4 लोग मौजूद थे, मेजर शाम, अर्दशेर, बालाज और मिखाइल। अब वो अपनी बीवी के हाथ का खाना मिस कर चुका था, क्योंकि अब उसकी ये नशिस्त लंबी चलने वाली थी। F6 इस्लामाबाद। ज़मरत कई दिनों बाद सुहेल वड़ाइच के सफ़ेद महल में आई तो माहौल में एक मानूस सी खुशबू और सुकून सा घुला हुआ महसूस हुआ। नरम रोशनियों से जगमगाते ड्राइंग रूम में वो माँ के पास सोफे पर मेहमानों की तरह बैठी हुई थी। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के किस्से माँ के गोश गुजार कर रही थी। वो मुस्तफ़ा का जिक्र बड़े मान और मोहब्बत के साथ कर रही थी कि वो किस तरह ख्याल रखने वाला और नरम गोश सा इंसान है। माँ बड़ी तवज्जो से बेटी की बातें सुन रही थी और नर्म नज़रों से उसे देख रही थी। बेटी को खुश देखकर उनके दिल पर कोई नर्म सी फुहार बरसी थी, जिससे उनकी दुआएं रंग ले आई हो। देखो ज़मरत, वक्त के साथ साथ ये रिश्ता और गहरा होता जाएगा। इख्तलाफात भी आएंगे, जो कि मोहब्बत का ही एक पहलू है। शादी कोई ख्वाब नहीं होती, बल्कि एक मुसलसल समझौते और बर्दाश्त का नाम है। इसीलिए कभी तुम्हें झुकना पड़ेगा तो कभी मुस्तफ़ा को, कभी तुम उसकी ज़िद को बर्दाश्त करो और कभी वो तुम्हारे नखरों को। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है कि 2 अलग अलग लोग एक साथ चलना सीखते हैं। दौलत, इज्जत और आसाइश से बढ़कर असल सुकून एक दूसरे को समझने और सहारा देने में है। तुम्हारे चेहरे का इत्मीनान बता रहा है तुम्हारी ज़िंदगी पुरसुकून हो रही है। ज़मरत ने उनकी बात की तरदीद नहीं की। वो माँ के कंधे से लगी सुकून महसूस करती रही। वैसे पापा कहाँ हैं? हमेशा की तरह वो अपनी लाइब्रेरी में हैं। कुछ देर कबल कोई मीटिंग थी, अब न जाने मीटिंग चल रही है या ख़त्म हो गई। मैं मिल कर आती हूँ। आप नसीहतों के अलावा अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाएंगी या भूखी वापस जाऊँ? वो उन्हें तंग करते हुए कह रही थी। लो खा न तो मैं खुद बनाती हूँ। तुम अपने पापा से मिल आओ, तब तक मैं तुम्हारी भूख का कुछ करती हूँ। ज़मरत मुस्कुरा कर उठी और राहदारी से गुजरती उस वसी लाइब्रेरी में दाखिल हुई, जहाँ कतार दर कतार खड़ी अलमारियों पर लातादाद किताबें तरतीब से सजी थी। वो कुछ लम्हे यूं ही खड़ी रह कर सुहेल वड़ाइच को ढूंढती रही। पापा, उसने आवाज़ भी लगाई। वो कमरे के पुरस्रार माहौल को महसूस करती एक एक के करीब जाकर उंगलियों से किताबों की पुश्त पर लिखे नाम पढ़ने लगी। वो अक्सर यहाँ से कम सफ़ात वाली किताबें लेकर पढ़ लिया करती थी, क्योंकि ज़ख़ीम किताबें उसके बस का रोग नहीं थी। सुहेल वड़ाइच की कलेक्शन में ढेर सारा क्लासिक लिटरेचर शामिल था, जो उसके लिए केटू के पहाड़ जैसा था। उसकी नज़र एक अमरीकी नावल द स्कारलेट लेटर पर पड़ी। सदियों पुराने नावल की कॉपी उसके बाप की लाइब्रेरी में ही पाई जा सकती थी। वो मुस्कुराई और उसने भारी जिल्द वाली किताब अपने दोनों हाथों से खींचकर बाहर निकाली।
کتاب کھولتے ہی دھندلی خوشبو اور زردی مائل صفحات اس کے سامنے آ گئے۔ فائز یہ کتاب پڑھا کرتا تھا۔ اس کتاب پر اس نے کئی کمنٹس لکھ رکھے تھے۔ وہ اکثر اوقات سہیل وڑائچ کی کتابیں گندی کر دیا کرتا تھا۔ اس نے بے دھیانی میں کتاب کا ایک صفحہ پلٹا اور سامنے ہائی لائٹس ٹیکسٹ نظر آیا۔ وہ یوں ہی پڑھنے لگی، الفاظ گویا روح پر دستک دینے لگے۔ وہاں گناہ اور نیکی کے موضوع پر ایک گہری تحریر درج تھی، جو انسان کی زندگی کے تضادات اور اس کے اعمال کے اثرات کو بیان کر رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے زمرد کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی، یہ جیسے یہ الفاظ براہ راست اس کے دل کے کسی کونے کو چھو رہے ہوں۔ وہاں لکھا تھا کہ انسان اپنے گناہوں کو جتنا بھی چھپائے، وہ اس کی آنکھوں کے گرد سایہ بن کر جھلکتے رہتے ہیں۔ نیکی کا چراغ ان پردوں کے پیچھے سے بھی اپنی روشنی ڈال دیتا ہے اور راز دیر تک چھپے نہیں رہتے۔ گناہ چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اپنے قریب ترین رشتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جب سچائی ظاہر ہوتی ہے تو نہ صرف گنہگار کی روح کو زخمی کرتی ہے، بلکہ ان دلوں کو بھی جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زمرد نے چند لمحے اس عبارت پر نظریں جمائے رکھی اور پھر دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس کیا۔ یہ بھاری بھرکم کتابیں اور الفاظ۔ اس نے جھرجھری لے کر کتاب بند کی اور اسے واپس شیلف پر رکھ دیا۔ ایسا بھاری لٹریچر سہیل وڑائچ اور فائز سمیر کو ہی مبارک ہو، اتنے بھاری الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ وہ ریک کے سامنے سے ہٹی اور لائبریری کے وسیع کمرے میں چلنے لگی۔ وہ یہاں نہیں آیا کرتی تھی، اس لیے اس کمرے کا اسٹائل اسے نیا اور منفرد لگ رہا تھا۔ لکڑی کی اونچی الماریوں کے درمیان چلتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ دبیز قالین پر مدھم ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے اچانک یاد آیا کہ الفا سیکیورٹی گروپ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی ڈیڈ لائن دیکھنی ہے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ جیسے حقیقت اسے کھینچ کر ہال میں لے آئی۔ اس نے نکاح سے پہلے فائل سہیل وڑائچ کے دستخط کے لیے بھیجی تھی اور اب تک فائل اس سے واپس نہیں ملی تھی۔ زمرد نے تیزی سے نظریں گھما کر ان کی بھاری میز کی طرف دیکھا جو سامنے والی دیوار کے عین وسط میں رکھا تھا۔ وہ میز کے قریب گئی اور میز پر رکھی کتابوں، فائلوں اور کاغذات کو دیکھا۔ ہر شے ترتیب سے رکھی تھی۔ زمرد نے گہری سانس لی اور ہاتھ بڑھا کر ان ڈھیروں فائلوں میں اپنی وہ فائل تلاش کرنے لگی جو اس نے بجھوائی تھی۔ اسے کسی شے کی ترتیب خراب نہیں کرنی تھی۔ اس نے میز کے دراز کھولے تو پہلے دراز میں سیگار اور اس سے ملتی جلتی اشیاء کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے دوسری دراز کھولی تو چند خاکی کاغذات کے نیچے اسے نیلے کور والی فائل نظر آئی۔ فائنلی مل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فائل کو نکالا تو اس کے اوپر رکھے انویلپ کا کنارہ اس کی انگلیوں سے ٹکرا کر ذرا سا کھل گیا۔ اندر سے ایک تصویر سرک کر نکلی۔ زمرد نے چونک کر تصویر واپس اندر کرنی چاہی لیکن ٹھٹک کر رک گئی۔ انگلیوں میں تھامی نیلی فائل اس کے ہاتھ سے آزاد ہو گئی۔ اس نے خاکی انویلپ کو سیدھا کیا اور وہ تصویر نکال لی۔ وہ عمارہ کی تصویر تھی۔ وہ لمحہ بھر تصویر کو گھورتی رہی، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو یہ تصویر یہاں کیا کر رہی ہے۔ عجیب سی بے چینی نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے پورا انویلپ نکال کر میز پر الٹ دیا۔ تصاویر بکھر کر سامنے آئی تو زمرد وڑائچ سانس نہیں لے سکی۔ وہ عمارہ کی مختلف سالوں اور مختلف جگہوں پر کھینچی گئی تصویریں تھیں۔ کہیں وہ کالج کے فنکشن میں کھڑی تھی، کہیں کسی سیمینار کے اسٹیج پر، کبھی الفا سیکیورٹی کے آفس میں، کبھی ان کے ساتھ میٹنگ میں۔ اور پھر وہ تصویر اس کے نکاح والے دن کی تصویر تھی، جب نکاح کے وقت عمارہ اس کے قریب بیٹھی تھی۔ کیمرہ مین نے اس پر فوکس کر کے تصویر لی تھی۔ زمرد وڑائچ پر ضخیم کتابیں یک کے بعد دیگرے گری تھیں۔ اس نے ایک ایک تصویر اٹھا کر دیکھنی شروع کی اور ہر تصویر کے ساتھ وہ کوئی لاجک یا وجہ جوڑنا چاہ رہی تھی۔ وہ ہکا بکا سی آفس چیئر پر گر گئی۔ وہ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب تصاویر سہیل وڑائچ کے پاس کیوں ہے؟ صرف ایک یا دو تصاویر نہیں، پوری کی پوری کلیکشن۔ یہ کم از کم زمرد کے لیے کوئی عام اتفاق نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور حیرت کا عکس جھلکنے لگا۔ دل کہیں کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن دماغ ابھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بس ایک انجانی گھبراہٹ اس کے اندر سرایت کر گئی کہ یہ عام سی بات ہوگی، نہ کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ زمرد نے لرزتے ہاتھوں سے تصویریں دوبارہ جمع کرنا شروع کی۔ وہ بلا وجہ اپنے باپ پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تصویریں سیٹ کرتے ایک تصویر کے پیچھے کالی روشنائی میں لکھے کچھ الفاظ نظر آئے۔ اس نے تصویر کو پلٹ کر دیکھا۔
میری پیاری بیٹی، تمہاری مسکراہٹ میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ زمرد کے ہاتھ سن ہو گئے۔ تصویر امارہ کی ہی تھی، شاید کسی اسکول فنکشن کی۔ تصویر تھامے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ سہیل وڑائچ کے ہاتھ کی تحریر امارہ کی تصویر پر کیوں تھی؟ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں باقی تمام تصاویر پلٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کی۔ چند تصاویر پر تاریخیں لکھی تھی، وہ پچھلے کئی سالوں کی تصاویر تھیں۔ وہاں امارہ کی سالگرہ کے دن تک کی تصویریں موجود تھیں۔ امارہ کے بچپن کی تصویریں سہیل وڑائچ کے پاس کیوں تھیں؟ کوئی کسی دوسرے کی بیٹی کی تصویر اپنے پاس کیوں رکھے گا؟ زمرد کا دماغ چکرانے لگا۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، پلیز اللہ یہ سچ نہ ہو۔ اس کے ہاتھوں سے وہ تصویر گر گئی۔ دل میں سوالات بجلی کی طرح کوننے لگے۔ نہیں نہیں نہیں، پلیز یہ سب جھوٹ، امارہ پاپا کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ آنکھوں دیکھا جھٹلانا چاہ رہی تھی، لیکن دل جیسے یہیں کہیں رک گیا تھا۔ وہ جسے برسوں سے اپنی دوست سمجھتی رہی، وہ دراصل اس کے باپ کی بیٹی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کمرے کی خاموشی اس پر کسی بوجھ کی طرح مسلط ہونے لگی۔ دیواروں پر سجی کتابیں تنزیہ نظر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے کندھے ڈھلکنے لگے۔ وہ بری طرح زمین بوس کر دی گئی تھی۔ اس نے تصویر میز پر رکھی اور آفس چیئر پر ڈھہ گئی۔ اس کے وجود پر لرزہ طاری تھا، جیسے وہ خلا میں معلق ہو کر رہ گئی ہو۔ میز پر درجنوں تصاویر بکھری پڑی تھی اور وہ ہر تصویر امارہ کی تھی۔ ہر تصویر میں اس کا چہرہ ایک نئے زاویے سے جھلک رہا تھا۔ اسکول یونیفارم میں مسکراتی ہوئی امارہ، کالج کی کسی تقریب میں انعام وصول کرتی امارہ، دوستوں کے ساتھ ہنستی بولتی ہوئی امارہ، سالگرہ کا کیک کاٹتی ہوئی امارہ، دی شیلڈ اسٹار کے کوریڈور سے گزرتی امارہ، اپنے آفس میں گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی امارہ۔ زمرد کے اعصاب ساتھ چھوڑنے لگے۔ اتنے عرصے کے کیا وہ تصاویر اسی لائبریری میں تھی؟ اگر ایسا تھا تو کبھی فائز کی نگاہ کیوں نہ پڑی؟ اس کی ساری دنیا اس لمحے میں پلٹ گئی تھی۔ میری بیٹی، کاش دنیا تمہیں میرے نام سے جانتی، کاش میں تمہیں ایک مرتبہ بیٹی کہہ کر پکار سکوں۔ وہ مزید کوئی تصویر پلٹ نہیں سکی۔ زمرد کی آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلانے لگا۔ ان تصویروں میں سہیل وڑائچ کا گلٹ کاغذ پر خون کی طرح بہہ نکلا تھا۔ وہ اینویلپ ایک خاموش ڈائری کی طرح تھا، جہاں سہیل وڑائچ نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے راز کو سال بہ سال، تصویر بہ تصویر، لمحہ بہ لمحہ قید کر رکھا تھا۔ اس پر کمرے کی فضا بھاری ہونے لگی۔ وہ لائبریری اس پر تنگ پڑنے لگی۔ باپ کے قلم سے لکھے گئے وہ اعترافات اس کے دماغ میں طوفان برپا کرنے لگے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ساری تصویریں دوبارہ اینویلپ میں سمیٹنا شروع کی۔ کون سی تصویر کہاں اور کیسے رکھی گئی، اسے کچھ علم نہیں ہوا۔ بس اینویلپ بند کر کے اس نے دراز میں رکھا اور جھٹکے سے دراز بند کر کے سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ گہری سانسیں لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل جیسے بند ہو گیا تھا۔ قدم گھسیٹتے ہوئے لائبریری کے دروازے تک پہنچی۔ ماما! اس نے دروازہ کھول کر ماں کو آواز دی۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو اس کا سارا چہرہ پسینے اور آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر مصطفیٰ کو کال کرنا چاہی، لیکن آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ وہ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ ماما! اس نے دوبارہ پکارنے کی کوشش کی، لیکن اسے احساس ہوا کہ آواز حلق سے باہر ہی نہیں نکلی۔ وہ رونے لگی۔ کوئی اس کی آواز کیوں نہیں سن رہا تھا؟ کال مل چکی تھی، فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ ماما کدھر ہے آپ؟ ہال کی ٹھنڈی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، اور پھر عجیب چکراتی لہر نے اسے جکڑ لیا۔ اس کے کانوں میں شور گونجنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے سہارا لینے کے لیے پلر کو تھامنا چاہا، مگر ہاتھ پھسل گیا۔ لمحہ بھر بعد وہ فرش پر گر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ نتھنئیل ہاتھون کو پڑھ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ الفاظ اس کے ذہن کے پردے پر گڑ مڑ ہوتے نظر آئے۔ "No man for any considerable periods can wear one face to himself and another to the multiple without finally getting bewildered as to which may be the true." اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔